أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما सूरत यूनुस। आज के सबक का आगाज इस सूरत से होने जा रहा है। सूरह यूनुस मक्की सूरत है और कुछ उलमा के मुताबिक इसमें 3 आयात मदनी हैं, यानी मदीना मुनव्वरा में बाद अज हिजरा नाजिल हुई, हिजरत के बाद नाजिल हुई। मक्की और मदनी सूरतों की जो तारीफ है या उनका फ़र्क है वो यही है कि मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई और मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई। चाहे फिर वो मक्का में नाजिल हुई या ना हुई, किसी और जगह पर हुई, लेकिन जो हिजरत से पहले सूरतें नाजिल हुई वो सब के सब मक्की कंसीडर होती हैं, और जो हिजरत मदीना के बाद सूरतें नाजिल हुई वो सब के सब मदनी सूरतें कंसीडर होती हैं। तो आइए देखते हैं सूरत यूनुस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, हुरूफ मुक़त्तआत जिनका एग्जैक्ट मीनिंग अल्लाह के अलावा किसी और के इल्म में नहीं है। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम, ये आयात हैं हिकमत वाली किताब की, विजडम और दानाई वाली किताब की। आज हम सबको पता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का ट्रेंड है। आज उन लोगों की बातों को लोग सुनने के लिए कि जिनकी बातों में विजडम है, जिनकी बातों में मोटिवेशन है, इंकरेजमेंट है, जिनकी बातों में पॉजिटिविटी है, उनकी बातों को सुनने के लिए उनको बाकायदा कई कई डॉलर्स देकर, कई कई हजार रुपए देकर उनको हायर किया जाता है और उनकी बातें सुनी जाती हैं। लेकिन ये किताब जो एक डिवाइन गाइडेंस है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, और वो कलाम जिसके बरहक होने में कोई शुबा नहीं है, वो कलाम जो पिछले 1400 साल से ज्यादा के अरसे में जिसने अपनी डिविनिटी और अपनी जो ऑथेंटिसिटी है वो इंटैक्ट रखी है, जिसके अंदर एक नुक्ते का भी और एक जबर जेर पेश का भी कोई बदलाव या तब्दीली नहीं आई, उस किताब के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको बता रहे हैं कि ये विजडम वाली किताब है, ये हिकमत से भरी हुई है, ये तुम्हें सही मानों में एक मोटिवेट करने वाली आयात से भरी हुई है। ये वो किताब है जिसमें वो बातें हैं जो तुम्हें इस जिंदगी में भी और अगली जिंदगी जो ना खत्म होने वाली है, जिसे हम मौत के बाद की जिंदगी कहते हैं, जो नीड्स हैं हमारी, जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी इन दोनों फेजेस ऑफ लाइफ की, इस किताब में वो तमाम बातें हैं। और हमारी ये बदनसीबी कह लें, हमारी ये यानी बैड लक कह लें, कम नजरी कह लें, कि हम बाकी लोगों की बातों को तो बहुत वैल्यू दे लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों को सुनने के लिए तो कान अलर्ट कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन अल्लाह की इन आयात की, जिसके बारे में रब मेरा और आपका बता रहा है कि इन आयात में, इस किताब में हिकमत है, विजडम है, तुम्हारे मसाइल का हल है, इस हवाले से कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा इसकी तरफ रुझान, हमारा इसकी तरफ झुकाव या हमारी इसको लेकर मेहनत बहुत कम है। अल्लाह ताला हमें अपने इस किताब से जोड़ दें और हमें अपनी इस किताब हकीम की सही मानों में समझ अता फरमाए। अकान लिन्नासि अजबन, क्या लोगों के लिए ये अजीब बात है, अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम, कि हमने वही की एक ऐसे आदमी की तरफ, मिनहुम जो उन्हीं उन्हीं में से है, यानी हमने वही के लिए ऐसे बंदे को चुना जो इन्हीं की तरह का है, यानी इंसान है, यानी फरिश्ता नहीं है, यानी जिन नहीं है। अन आज़िर अन्नासा, ये कि वो लोगों को डराए, लोगों को उस आने वाले वक्त से डराए जिसमें लोगों ने अपने अमाल का हिसाब देना है, उस जिंदगी के बाबत अलर्ट करे कि ऐसी जिंदगी जिसने खत्म नहीं होना, ऐसे ऐसी जिंदगी कि जिसमें फिर जो आज की दुनिया में, इस जिंदगी में जिन्होंने अपने आप को नहीं जगाया तो वो उस जिंदगी में पछतावे का शिकार होंगे। तो उसके हवाले से लोगों को अलर्ट करे। अनजिर, नज़रा, नज़ीर, ठीक है, इसका यही रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है अलर्ट करना, अलार्मिंग, यानी अलार्म करने वाला, अलर्ट करने वाला। तो हमने, लोगों को ये अजीब बात लगती है कि हमने एक ऐसे शख्स को वही देकर भेजा है
اور اس کو ٹاسک دیا ہے ان کو الرٹ کرنے کا اور خوشخبریاں سنانے کا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو کہ انہی میں سے ہے، اور خوشخبریاں دے دیجئے ان لوگوں کو آمنوا، جنہوں نے ہماری باتیں مان لی، جو ہم پر ایمان لائے. أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کیا خوشخبری ہے کہ ان کے لیے سچا مرتبہ ہے، سچا مقام ہے، سچا ٹھکانہ ہے، بہترین جزا ہے، بہترین بدلہ ہے. عند ربهم، ان کے رب کے پاس. قال الكافرون ان هذا لساحر مبین، تو کافر کہنے لگے یہ دیکھ کر، یہ باتیں سن کر، کہ یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے. کیونکہ جب وہ سنتے تھے قرآن مجید کی آیات کو تو ان کو فیل ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ یعنی انسانی چیز نہیں ہے، یہ کچھ ڈیوائن ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے. کیونکہ اہل زبان تھے نا، عرب تھے، بہترین زبان کے، یعنی وہ ساری گرامیٹیکل اور زبان دانی ان کو آتی تھی، لیکن جب قرآن کو سنتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے. تو کافر جب یہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ انسانی کلام تو نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام تو نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ مان جاتے تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، پھر اس نے اپنے آپ کا ٹھکانہ کیا عرش پر. یدبر الامر، وہ جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، صرف 6 دنوں میں جو اس پورے زمین اور آسمان کی ساری اس نظام کو سیٹل کرنے والا ہے، کیا وہ میرے اور آپ کے معاملات کو سیٹل نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ہمارے معاملات کی تدبیر نہیں کر سکتا؟ کیا میرے اور آپ کے معاملات اس کی کیپیسٹی سے نعوذ باللہ باہر ہے؟ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی، وہ سیٹل کر کے دیتا ہے سارے معاملات کو. ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود اجازت دے. یعنی وہ کسی کی سفارش نہیں مانتا، نہ ہی اس کے سامنے کوئی ریفرنس چلے گا، نہ ہی اس کے سامنے کوئی حوالہ چلے گا، سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود اجازت دے، یعنی انبیاء کے، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو وہ خود اجازت اللہ سبحانہ وتعالی دیں گے کہ آپ اپنے امتیوں میں جسے چاہیں اس کے لیے سفارش کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ناحق سفارش کریں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نااہل لوگوں کے لیے سفارش کریں گے؟ یعنی سفارش بھی انہی کے لیے ہوگی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رستے سے جوڑ کر رکھا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پھر تم اسی کی عبادت کرو، پھر تم مشکلوں میں اسی سے مدد مانگو، پھر تم اسی کے رستے پر چلو. افلا تذکرون، کیوں تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے خیر اور شر، نفع اور نقصان، تمہارے لیے ہر طرح کی جو آسانی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تمہارے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا صرف اللہ کی ذات ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، صرف دنیا میں وہ تمہارا رب نہیں ہے بلکہ اسی کی طرف تم نے واپس جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی ہے جس نے ابتدا کی، پیدائش کی، یعنی سب سے پہلے اسی نے ہمیں پیدا کیا. آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ وداؤٹ سیمپل بن رہی ہوتی ہے، کوئی اس کا پہلا سیمپل نہیں ہوتا. لیکن دوسری دفعہ تو پہلا سیمپل ہوتا ہے نا، کسی سیمپل پہ بنے گی. تو آپ دیکھیے کہ وہی ہے جس نے وداؤٹ اینی سیمپل ہمیں پیدا کیا. سب سے پہلے پیدائش کی ابتدا اسی نے کی. ثم یعیدہ، اور پھر اسی سیمپل پر وہ دوبارہ پیدا کرے گا. تو یعنی ہمارا آلریڈی جو سیمپل بنے ہوئے ہیں، ہم جب مر جائیں گے تو دوبارہ اسی سیمپل پر پیدا ہوں گے. تو یہ تو زیادہ آسان کام ہے. اور پھر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد
دوبارہ زندگی نہیں ہے. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے. یہ جو دوبارہ زندگی ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے، آمنو، جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو مان کر اپنی زندگی گزاری، وعملوا الصالحات، اور وہ جنہوں نے اچھے کام کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی گزاری. والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کی باتوں کا، جنہوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، ان کے لیے سخت کھولتا ہوا پانی ہوگا. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، وعذاب علیم، اور درد دینے والا عذاب ہوگا، بما كانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ ذات جس نے سورج کو بنایا، ضیاء، روشنی دینے والا. آپ دیکھیں سورج کی روشنی کتنی زیادہ ہے، ایسی روشنی کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ والقمر نورا، اور چاند کو منور، نور والا. سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی دونوں میں فرق ہے. سورج کی روشنی تپش لیے ہوئے ہے، چاند کی روشنی میں ایک ٹھنڈ ہے، ایک یعنی سکون ہے. والقمر نورا، اور چاند کو منور کیا. وقدرہ منازل، اور پھر اس چاند کی منزلیں طے کر دی. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب میں تمہارے لیے آسانی ہو. اور ہم انسانوں نے اس چاند کے چلنے کو اور اس کی منزلوں کو اپنے لیے کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مبارکباد ہے، اور کبھی سمجھتے ہیں کہ منحوس ہے. کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا مہینہ آ گیا ہے جس میں ہمارے لیے سب خیر ہے، اور کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے لیے نقصان ہے. ابھی ہم انشاءاللہ سفر کے حوالے سے جب بات کریں گے تو اسی اینگل سے آپ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے سے، آپ دیکھیے جو لیونر کیلنڈر ہے ہمارا، جو چاند کے حوالے سے ہے، وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے ہے نا. چاند جب پورا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کم ہوتے ہوتے ختم ہوتا ہے تو ایک مہینہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ چاند نیا نکلا ہے تو میرے اور آپ کے لیے مبارک ہوگا، اور نیا چاند نکلا ہے تو میرے اور آپ کے لیے اس میں نحوست ہوگی؟ ٹھیک ہے، یعنی ہر مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب اس لیے پیدا کیا بالحق، تاکہ تمہارے سامنے سچائی یعنی حق کو واضح کیا جا سکے. یعنی ان تمام چیزوں کا مقصد حق کا اظہار ہے، سچ کا اظہار ہے. کون سا سچ؟ کہ جیسے چاند اور سورج کی پیدائش میں، اسی طرح پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اسی طرح انسانوں کی پیدائش میں، کیا کسی اور انسان کا ہاتھ ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور انسان سے مدد لی؟ کسی نبی سے، کسی فرشتے سے، کسی اور کو شامل کیا؟ جب کائنات کی تشکیل میں، جب انسان کی پیدائش میں، جب اس سورج چاند کے سارے سسٹم میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صرف اور صرف وہی اتھارٹیٹو ہے، صرف وہی خالق اور مالک ہے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ میرے اور آپ کی زندگی کو لے کر، میرے اور آپ کے مسائل کے حوالے سے ہم اللہ کے علاوہ بھی کسی اور سے مدد مانگے؟ ہم یہ سمجھیں کہ میرا جو نفع اور نقصان ہے وہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، میں یہ سمجھوں کہ میرے لیے خیر اور شر اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے پاس ہے. یفصل الآیات، اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی اس علم سے وہ اپنے آپ کو پھر روشن کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، زمین کے اندر جو رات اور دن کا عدلنا بدلنا ہے، یعنی رات اور دن کے اس اختلاف میں، رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو بھی اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، فضول نہیں ہے یہ سب چیزیں، اس میں نشانیاں ہیں تقوی والے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ سب سے اوپر ہے،
ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو اس دن اور رات میں، ان کو اس زمین میں، اس کائنات میں، پھولوں کے کھلنے میں، موسموں کے بدلنے میں اللہ دکھائی دیتا ہے، اللہ کی قدرت ان کو نظر آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کو اللہ کے اور قریب کرتی ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو لگتا ہے کہ ان کے لیے بس یہی زندگی ہے، ان کو کوئی دوبارہ زندگی عطا نہیں کی جائے گی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہو گئے ہیں اسی دنیا کی زندگی پر، ان کو صرف اس دنیا کی زندگی چاہیے، ان کو اس دنیا کی آسائشیں چاہیے، ان کو اس دنیا کی کامیابیاں چاہیے، ان کے لیے صرف یہ دنیا اہم ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، جن کو اس بات کی امید نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ مطمئن ہو گئے ہیں پھر اس پر، یعنی ان کو خوشی دینے کے لیے صرف یہ دنیا ہی ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا چین دل کا چھن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نعوذ باللہ یہ تو ہم ہی ہیں نا، ہم ہی لوگ ہیں یہ، کہ جو دنیا کی زندگی کی خوشیاں چاہتے ہیں صرف۔ ہم جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو کاؤنٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ ان دعاؤں میں اس دنیا کے حوالے سے کتنی دعائیں ہیں اور آخرت کے حوالے سے کتنی دعائیں ہیں۔ وہ زندگی دنیا کی جس کے بارے میں وی آر ویری شیور، ہم سب کو پتا ہے کہ 60-70 سالہ زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 80 سالہ زندگی ہے، اور اس کے بعد وی ہیو ٹو گو، ہمیں جانا ہے، اور اس حوالے سے پھر ہماری دعائیں دیکھیں، اور اگلی وہ زندگی اس کے بعد والی جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اینڈ لیس لائف جو بالکل ختم نہیں ہوگی، اس کے حوالے سے ہماری جو دعائیں ہیں اس میں 50% مجھے لگتا ہے پھر ہونا چاہیے، کم سے کم ہونا تو زیادہ چاہیے آخرت کا کیونکہ ٹائم زیادہ ہے، لیکن ہمارا مجھے لگتا ہے 90% ہم دنیا کے حوالے سے دعا مانگتے ہیں، اور 10% بلکہ اس سے بھی کم آخرت کے حوالے سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایفرٹس بھی ہماری اکارڈنگلی ہیں، یعنی دنیا کے لیے زیادہ ایفرٹس ہیں، آخرت کے لیے ہے ہی نہیں، یہ بہت کم 1% ہے، یہ 2% ہے۔ تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ یہ حالت ان لوگوں کی ہے کہ جن کو والذین لا یرجون ان الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو یہ امید نہیں ہے کہ ان کی ہم سے ملاقات ہوگی، ان کو لگتا ہے کہ وہ ہم سے ملاقات نہیں کرنے والے، تو ان کو دنیا کی زندگی نے راضی کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی وہ صرف دنیا کی عیش و عشرت چاہتے ہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر وہ مطمئن ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ، یعنی یہ کون لوگ ہیں جو ہماری آیات سے، ہمارے اس حکمت والے ذکر سے غافل ہے۔ اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ نعوذ باللہ آگ ہوگا، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو کمائیاں وہ کر کے آئے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ مومن ہیں، جنہوں نے اللہ کو مان لیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو گائیڈ لائنز دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا۔ ایمان آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا، سبحان اللہ۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ خود رہنمائی کرتا ہے پھر ایمان کی وجہ سے۔ جو لوگ اللہ کی مان لیتے ہیں پھر وہ ڈاواڈول نہیں ہوتے، پھر وہ بھٹکتے نہیں ہیں، پھر وہ دھکے نہیں کھاتے، اللہ ان کی خود رہنمائی کرتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور آخرت میں ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، اور نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں نسلوں سمیت، والدین سمیت، تمام میٹھے رشتوں سمیت ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ دعواہم فیہا، اس جنت میں ان کی دعا ہوگی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، یعنی وہاں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر پھر ان کے منہ سے ہر وقت یہی الفاظ نکلیں گے کہ سبحان اللہ۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کا جو تحفہ ہوگا، یعنی جو وش کریں گے، گریٹ کریں گے ایک دوسرے کو، کس لفظ سے؟ سلام سے۔ یہ جنتیوں کی سلام کرنا جنتیوں کی گریٹنگز ہے، اسی لیے دنیا میں سلام کی عادت ڈالیں،
تاکہ ہم آخرت میں بھی انہی گریٹنگز کی ہمیں عادت ہو. السلام علیکم. سلام کو کہنے کا جو صحیح طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب کوئی جواب دے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے آپ جلدی میں ہیں تو السلام علیکم یا السلام علیکم، یعنی بگاڑے نہیں لفظ کو، صرف سلام کہہ لیں. سلام. وآخر دعواہم، اور ان کی پکار ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین. جب جنت میں جب وہ تمام چیزیں دیکھ لیں گے جس کا دنیا میں اللہ نے ان سے قرآن میں وعدہ کیا ہے، تو پھر ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اور اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کے لیے برائی دینے میں، یعنی وہ جو مانگتے ہیں اس کو دینے میں، استعجالہم جتنی جلدی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، بالخیر بھلائی کو، لقضی الیہم اجلہم تو ان کی طرف اس مدت کو پورا کر دیا جاتا. یعنی انسان جیسے چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ فوراً جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے میں اور آپ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ فوراً سے ہو جائے، ہے نا. اسی طرح جو ہم چاہتے ہیں وہ جلدی جلدی ہو جائے، اور آنے والا جو دور ہے، آنے والا ٹائم ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں فوراً سے پتہ چل جائے، اور ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ بھی ہمارے لیے جلدی پتہ چل جائے. تو اللہ جی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو جتنی جلدی یہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے دینا شروع کر دے تو ان کے لیے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ ابی داؤد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالے جس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، پھر وہ تمہارے لیے، یعنی وہ جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو بھی قبول کر لے. تو کئی دفعہ ہم دیکھیں غصے میں ہوتے ہیں تو کوئی ایسے الفاظ کہہ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ، جس میں اپنے لیے کچھ بد دعائیں ہوتی ہیں، یا کبھی کبھار بچوں کو جب بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کہنا نہیں چاہیے ویسے، لیکن کئی دفعہ منہ سے نکل جاتا ہے کہ نعوذ باللہ. کئی ماؤں کو سنا ہے کہ میری جان چھوڑ دو، یا اللہ میری جان چھڑوائے. یا آپ سوچیں نعوذ باللہ اگر جان چھوٹ جائے بچوں سے تو کیا رہ جائے پیچھے، ہے نا. تو یہ اللہ جی فرما رہے ہیں کہ تمہارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اسی لیے بہت جلدی پورا نہیں کیا جاتا، اس میں حکمت ہوتی ہے. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی جن کو ہم پر امید ہے، ایمان ہے جن کا ہم پر، ان کو تو پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز میں خیر ہے. جو چیز فوراً ہو گئی اس میں بھی خیر ہے، جو چیز دیر سے ہو رہی ہے اس میں بھی خیر ہے، اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس میں بھی خیر ہے. لیکن وہ لوگ جن کی آخرت کے حوالے سے کوئی پکی امیدیں نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں سب کچھ دنیا میں ہی ہمیں مل جائے، تو اللہ جی فرمانے کہ پھر ہم انہیں ان کی اس سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، ہمیں آوازیں دیتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے. لِجَنبِهِ، اپنی کروٹ پر، او قاعدن، یا بیٹھے ہوئے، او قائمن، یا کھڑے ہوئے. یعنی اس کو کسی پل میں بھی چین نہیں آتا، کسی پل چین نہیں آتا. ہر اینگل سے، ہر اپنی موومنٹ سے، ہر اپنی یعنی حرکت پر وہ ہم سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے. یہ ہماری بات ہو رہی ہے نا، یعنی جس وقت نعوذ باللہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، یا کوئی آفت ہوتی ہے، یا پھر کوئی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی بات منوانی ہوتی ہے، تو ہم ہر وقت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ، وہ گزر جاتا ہے، وہ چلے جاتا ہے، یعنی وہ چل دیتا ہے. سبحان اللہ، یعنی وہ یعنی آگے بڑھ جاتا ہے، پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں. کَأَلَّمْ يَدْعُنَا، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، کسی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی ہے. یاد کیجئے پچھلے سال ہو سکتا ہے ہمیں کسی ایسی حالت میں ہوں کہ کتنی شدت سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے. آج مجھے اور آپ کو وہ بات یاد ہی نہیں ہے نا. کرونا کے دنوں میں میری اور آپ کی کیا حالت تھی، انسانوں کی کیا حالت تھی، اٹھتے بیٹھتے ہم دعائیں مانگ رہے تھے. آج ہمیں وہ تکلیف یاد ہی نہیں ہے. یہ انسان ہے، یعنی وہ اللہ کے احسان کو بھول جاتا ہے. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، اسی طرح ہم نے
حد سے بڑھنے والوں کے لیے سجا سنوار کے رکھتی ہے ما کانوا یعملون، ان کے اعمال. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے البتہ تحقیق تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کیا. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے نبی ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ آئے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور پھر بھی وہ ایمان نہ لے کر آئے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے. من بعدہم، ان کے بعد، یعنی اب ان کے بعد اب تمہیں ہم نے اس زمین میں ٹھہراؤ دیا ہے. لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو نہیں مانتے، اس کی امید نہیں رکھتے آخرت کی، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کچھ لے آؤ، او بدل ہو، یا اس کو بدل ڈالو. یعنی ایسی آیات جب ان کے سامنے آتی ہیں جو ان کے اگینسٹ ہوتی ہے، ان کے فیور میں نہیں ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، کوئی اور لے آؤ. قل ما یکون لی ان ابدلہ، اب کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدل ڈالوں. من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں پیروی کرتا اپنے دماغ کی یا اپنی مرضی کی، سوائے اس کے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی میں وحی کے علاوہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ لے گا. قل لو شاء اللہ، آپ کہہ دیجیے اگر اللہ چاہے، ما تلوتہ علیکم، تو میں اس کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا ان آیات کو، یعنی جو میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سنو. ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی اللہ تمہیں ان باتوں کی خبر دیتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر رہا ہوں. 40 سال بعد نبوت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لوگوں کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، خود سے گھڑ کے کوئی بات نہیں کرتے. فلا تعقلون، پھر تم کیوں عقل نہیں کرتے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. انه لا يفلح المجرمون، بے شک مجرمین جو ہیں، مجرم گناہگار کامیابی نہیں پانے والے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے نہ ہی نقصان سے بچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے پھرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ، کیا تم، آپ کہہ دیجئے اللہ کو وہ بتا رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا، یعنی اللہ نے تو ان کو سفارشی نہیں بنایا. فی السماوات ولا فی الارض، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی سفارشیوں سے، اور بلند و بالا ہے ان تمام معبودان سے جن کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وما كان الناس الا امة واحدة، اور لوگ ایک ہی امت سے تھے، ایک ہی جماعت سے تھے. فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. ولولا كلمة سبقت من ربك، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت طے نہ ہو گیا ہوتا، لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، تو وہ ان کی اختلافی باتوں کا ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتا. وما كان الناس الا امة واحدة، اور لوگ ایک ہی جماعت سے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جب انسانوں کو پیدا کیا گیا تھا تو ان کو توحید کا ہی درس دے کر بھیجا گیا تھا، ان سب کو شرک کا پتہ نہیں تھا. اور پھر چونکہ شیطان نے پہلے دن سے یہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اور قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے ان کو سیدھے راستے پہ نہیں رہنے دینا، تو آہستہ 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 بہت سارے آبجیکٹس کو، بہت سارے نیک لوگوں کو یہ چیز یعنی ان کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں ڈال دینا کہ ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، ہماری تو اتنی قبول نہیں ہوتی. تو انہی چیزوں سے
پھر یہ آہستہ آہستہ شرک کا معاملہ شروع ہوا، اور اسی طرح بہت ساری روایات میں آتا ہے، جیسے جو اسرائیلی روایات ہیں یہ جو اسٹیچوز کی اور بتوں کی پوجا شروع ہوئی، یہ اس طرح سے شروع ہوئی کہ کوئی نیک آدمی ہوتا تھا کسی قبیلے میں، تو جب اس کا انتقال ہو جاتا تھا تو شیطان نے لوگوں کے دل میں ڈالا کہ اس کی قبر جو ہے اس کے پاس جا کر تم اپنے مسئلے کہہ سکتے ہو، جیسے اس کے پاس آ کے پہلے کہا کرتے تھے، تو اس کی قبر کے پاس جا کر تم اپنی دعا کر سکتے ہو یا اپنے مسئلے کہہ سکتے ہو۔ اور پھر لوگوں نے صرف قبر کے پاس آنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ قبر کے حوالے سے شیطان نے دل میں ڈال دیا کہ ان کی طرف کمر کر کے واپس نہ جاؤ، پاؤں یعنی اپنے جوتے باہر اتار کے آؤ، یا اس کو باقی قبروں سے الگ کر دو کیونکہ یہ خاص آدمی کی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قبر پرستی، اور پھر جی چونکہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنے کے لیے کہ وہ ہمارے درمیان ہیں، ہماری بات کو سن رہے ہیں، انہی سے ملتا جلتا کوئی بت بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ آہستہ آہستہ بت پرستی بھی، قبر پرستی بھی یہ انسانوں کے اندر آتی چلی گئی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پرستی یا بت پرستی اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن شرک کی اور بہت ساری اقسام ہم سب کے اندر جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہیں، جن میں سے آپ دیکھیے کہ یہ سمجھنا کہ فلاں جو ہے وہ چاہے گا تو میرا کام ہو جائے گا، یا کسی کے ہاتھ میں ہے میرا نفع اور نقصان، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہے۔ شروع میں تو اللہ نے امتن واحدہ، سب کو ایک ہی جماعت میں پیدا کیا۔ اسی طرح اس سے دوسرا جو میننگ ہے وہ یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی جماعت سے پیدا ہوئے تھے، آدم اور حوا سے پیدا ہوئے نا۔ آج کوئی چودھری ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی خان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے نا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، ایسا پہلے تو نہیں تھا۔ اللہ نے سب کو ایک ہی طرح سے ایک ہی جگہ سے پیدا کیا تھا، ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہو گئی ہوتی، یعنی ان کے درمیان فیصلے کا جو لمحہ ہے یا فیصلے کا وقت ہے وہ اگر طے شدہ نہ ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو ان کی جو اختلافوں والی باتیں ہیں، یعنی کنٹروورشل جو ایشوز ہیں، یہ جن باتوں پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے کر دیتا، لیکن وہ فیصلے اللہ نے آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ اب کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے یہ آخرت میں طے ہوگا، یہ مجھے اور آپ کو آخرت میں بتایا جائے گا کہ تم جس راستے پہ چل رہے تھے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، سوائے قرآن مجید کے۔ باقی تمام جو یعنی راستے ہیں، تمام چیزیں جو ہیں، تمام راہیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں وہ سب ڈاؤٹلیس ہیں نا، ان کے بارے میں ہم کلیئر تو نہیں ہیں۔ ایک جو خالص راستہ ہے یا کلیئر راستہ ہے وہ صرف اللہ کے قرآن کا ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی واضح نشانی رب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو اور ہمیں پتہ چل جائے، جیسے قوم سمود کے سامنے اونٹنی اتاری گئی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں فلڈ آیا تھا اتنا بڑا، اور یعنی ایسی جگہ پر جو ڈیزرٹ تھا جہاں پانی کا چانس ہی نہیں تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی واضح نشانی آئے، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس چیز کا علم یعنی غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، آنے والا وقت کیا لے کر آ رہا ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَانْتَظِرُوا، یعنی میں تمہیں خود سے ٹائم لائن نہیں بتا سکتا، میں ڈیڈ لائن نہیں دے سکتا کہ میرے پاس اس وقت کوئی معجزہ آ جائے گا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس سے کب کس وقت کیا کسی کو حاصل کرنا ہے۔ فَانْتَظِرُوا، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں بھی اس چیز کا منتظر ہوں کہ تم کب اللہ کے راستے پر واپس آتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔